This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. We are learning fractions. मैंने एक लेक्चर इस पे आपको दे दिया है, एक ऑडियो रिकॉर्ड कर ली है और ये दूसरा लेक्चर है फ्रैक्शंस के ऊपर. तो चलें वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने ख़त्म किया था. हमने 6 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस सीखी थी, जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो मेन तो यही टाइप्स होती हैं, बट इसके अलावा भी कुछ होती हैं टाइप्स जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यू शुड नो कि समटाइम्स वो टर्म्स यूज हो जाती हैं. यूनिट फ्रैक्शन एक टाइप होती है जिसमें न्यूमरेटर जो है हमेशा 1 होता है. डिनोमिनेटर जो भी हो, न्यूमरेटर जो है वो हमेशा 1 होगा. तो उसको हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन. ठीक है, तो एक तो ये 7th टाइप आप इसको समझ लें, 6 पहले सीखी थी. फिर डेसिमल फ्रैक्शन. डेसिमल फ्रैक्शन ये है कि जहां पे आपका डिनोमिनेटर या 10 हो या 100 हो या 1000 हो या 10,000 हो या 100,000 हो या 1 मिलियन हो. मेरा कहने का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर आपका 10 हो या पावर ऑफ 10 हो, यानी 10 हो या 10 रेज़ टू द पावर 2. 10 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब होता है 100, या 10 रेज़ टू द पावर 3. 10 रेज़ टू द पावर 3 का क्या मतलब हो गया? 1000. या 10 रेज़ टू द पावर 4 कितना हो गया? 10,000. यानी जितनी पावर उतनी जीरोज हो गई ना. 10 रेज़ टू द पावर 4 का मतलब 10,000. 10,000 में कितने जीरो आते हैं? 4 जीरो. 10 रेज़ टू द पावर 2 100 में कितने जीरो आते हैं? 2 जीरो. 10 रेज़ टू द पावर 5 कितने जीरो आते हैं? 5. तो 1 लाख हो गया. तो यानी डिनोमिनेटर आपका अगर 10 हो या पावर ऑफ 10 हो तो उस फ्रैक्शन को आप डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं. ठीक है, मसलन अगर मैं आपको ये कहूं कि आप 7/10, 7/10 एक फ्रैक्शन है, तो ये एक डेसिमल फ्रैक्शन है. आप इसको सॉल्व करें. ठीक है, ये वैसे तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी है ना, 7/10, क्योंकि 7 न्यूमरेटर है और वो स्मॉलर है देन डिनोमिनेटर जो कि 10 है. तो मगर ये डेसिमल फ्रैक्शन भी है क्योंकि नीचे 10 है, 7 के डिनोमिनेटर 10 है, तो इसको डेसिमल फ्रैक्शन भी कहते हैं. ये बड़ा आसान होता है इसको सॉल्व करना एक्चुअली. अब अगर आपने इसका डेसिमल बनाना है 7/10 का, तो अब 7 जो है वो 10 से स्मॉलर नंबर है. जब आप डिवाइड करेंगे तो जाहिर है वो डिवाइड नहीं होगा. जब डिवाइड नहीं होगा तो आप पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे. आपने डेसिमल लगा दिया, फिर आपने 7 के साथ अपनी तरफ से 0 ऐड करके उसको 70 कर दिया. अब आपको के लिए आसान हो गया कि 70 को 10 पे डिवाइड कर दें. तो जब 70 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका 7 आ जाएगा. तो ये कितना आंसर आ गया 7/10 का? आपका पॉइंट पहले आपने लगा दिया था 0.7. तो 7/10 को आप 0.7 भी लिख सकते हैं डेसिमल फॉर्म में. ठीक है ना. और ये यूजुअली ये करते हैं आप कि पॉइंट की लेफ्ट साइड पे 0 डाल देते हैं, 0.7, क्योंकि उससे फर्क कोई नहीं पड़ता. 0 डालने से लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे नहीं, लेफ्ट साइड पे 0 डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता. उससे सिर्फ ये हो जाता है
کہ آپ کا پوائنٹ جو ہے وہ ذرا نمایاں ہو گیا ہے. اب آپ 0.7 جب دیکھیں گے تو آپ کو پوائنٹ نظر آئے گا. اگر صرف 0.7 آپ نے لکھا ہوتا اور پوائنٹ کسی وجہ سے اریز ہو جاتا, مٹ جاتا, تو آپ اس کو غلطی سے 7 پڑھ سکتے تھے 0.7 کی بجائے. اس لیے 0 تو صرف آپ نے اس لیے لگا دیا کہ پوائنٹ ذرا واضح ہو جائے. 0.7 تو 7/10 کا آنسر آ گیا 0.7. اگر میں 7/100 کرتا یہ فریکشن, یہ بھی ڈیسیمل فریکشن ہے, تو پھر کیا آنسر آنا تھا؟ پھر دیکھیں آپ نے 7 کو 100 پہ ڈیوائڈ کرنا تھا. جب آپ نے 7 کو 100 پہ ڈیوائڈ کیا تو 7 تو ڈیوائڈ نہیں ہوتا, تو آپ لگائیں گے پوائنٹ سب سے پہلے. تو پھر آپ نے ایک 0 ساتھ لگانی تھی, لگا لی 0, 70 ہو گیا. اب 70 بھی 100 پہ ڈیوائڈ نہیں ہوتا, تو اب آپ ایک 0 اور لگائیں, اس کو بنائیں 700. مگر یہ جو 0 آپ نے لگائی ہے ادھر 70 کے ساتھ 700 بنایا ہے, اب یہ والی 0 آپ نے پوائنٹ کے بعد بھی لکھنی ہے. جب آپ آنسر لکھ رہے تھے تو سب سے پہلے آپ نے پوائنٹ لکھا تھا. پوائنٹ کے بعد اب وہ 0 جو آپ نے 70 کے ساتھ لگا کر 700 بنایا ہے, وہ والی 0 آپ نے پوائنٹ کی رائٹ سائڈ پہ بھی لکھنی ہے. تو پوائنٹ 0 ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ 700 جو ہے یہ 100 سے بڑا ہے, اب یہ ڈیوائڈ ہو سکتا ہے. 700 کو آپ 100 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو آنسر کیا آ جائے گا 7. اب آپ 7 لکھ دیں تو کیا آنسر آ گیا آپ کا 0.07. 0.07. تو پہلے کیا آنسر آیا تھا جب 7/10 تھا؟ 0.7 آیا تھا. اب کیا آ گیا 0.07. پوائنٹ کے بعد کتنے ڈیجٹ ہیں؟ 2 ڈیجٹ ہیں نا, ایک 0 اور ایک 7. کیوں 2 ڈیجٹ ہیں؟ کیونکہ آپ نے 100 پہ ڈیوائڈ کیا ہے اور 100 کے ساتھ 2 زیروز ہیں. ٹھیک ہے. جتنے 0 ہوں گے نیچے ڈیوائڈ کرنے کے لیے, یاد رکھنا پوائنٹ کے بعد اتنے ہی ڈیجٹ آئیں گے. 0.07 2 ڈیجٹ ہیں اور 100 میں بھی 2 ہی 0 ہیں. چلیں اب آپ 7 کو 1000 پہ ڈیوائڈ کریں. فریکشن لکھیں 7/1000. ٹھیک ہے. تو ڈیوائڈ کریں. 7 تو ڈیوائڈ نہیں ہوتا, بہت چھوٹا نمبر ہے 1000 سے, نہیں ہوتا. تو سب سے پہلا کام کیا کریں گے آپ؟ پوائنٹ لگا دیں گے. پوائنٹ لگانے کے بعد اگلا کام آپ کریں گے کہ ایک 0 آپ نے اپنی طرف سے 7 کے ساتھ لگا کے 70 بنا دیا. اب آپ 1000 پہ ڈیوائڈ کریں, نہیں ڈیوائڈ ہوتا ابھی بھی. 70 پھر بھی چھوٹا ہے 1000 سے, تو پھر آپ 70 کے ساتھ ایک 0 اور لگا دیں تو یہ 700 بن گیا. مگر یہ والی 0 جو ہے آپ نے اپنے آنسر میں بھی لگانی ہے پوائنٹ کے بعد. 0.0 لگا دیں. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ 700 کو 1000 سے ڈیوائڈ کریں, نہیں ہوتا. 700 پھر بھی چھوٹا ہے 1000 سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک 0 اور اپنی طرف سے آپ لگائیں. ٹھیک ہے. ایک 0 اور لگا دی. مگر یہ 0 جو اور لگائی ہے آپ نے اور 700 کے ساتھ یہ 0 لگا کے اس کو 7000 بنا دیا ہے, یہ 0 آپ نے اپنے آنسر کے ساتھ بھی لگانی ہے. آپ کا آنسر پہلے کیا تھا؟ 0.0 تھا. ایک 0 اور لگا دیں 0.00. ٹھیک ہے. اب آپ ڈیوائڈ کریں 7000 کو 1000 سے. 7000 بڑا ہے 1000 سے, اب یہ ڈیوائڈ ہو جائے گا. آنسر کیا آئے گا 7. تو اب یہ 7 اپنے آنسر میں لکھیں تو کیا آنسر آ گیا 0.007. جب آپ نے 7/1000 کو ڈیسیمل میں کنورٹ کیا تو آنسر آپ کا آ گیا 0.007. اب پوائنٹ کے بعد کتنے ڈیجٹ ہیں رائٹ سائڈ پہ؟ 3 ہیں. 007 3 ہو گئے نا. کیوں 3 ہے؟ کیونکہ 1000 میں 3 0 ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس فریکشن کو ہم ڈیسیمل فریکشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو سالو کرنا ہے بار بار اپنے رف پیپر کے اوپر, تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جائے.
ٹھیک ہے. تو اب آپ اگر اس کو میں تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں، 7/100 جو تھا، اگر اس کی میں ایک ایکویولنٹ فریکشن بناؤں، ٹھیک ہے، ایکویولنٹ فریکشن کا مطلب یہ ہے کہ میں نیومریٹر اور ڈینومینیٹر کو کسی ایک نمبر سے ملٹیپلائی کروں، جس سے مرضی کروں. 7 کو اور نیچے جو ڈینومینیٹر ہے اگر وہ 10 ہے تو 7/10 ہے، اگر 100 ہے تو 7/100 ہے. اگر اس کے میں ایکویولنٹ فریکشن بناؤں 7 اور 10 کی، 7 کو بھی 2 سے ملٹیپلائی کر دوں گا، 10 کو بھی 2 سے ملٹیپلائی کر دوں گا. 7 کو 2 سے ملٹیپلائی کیا میں نے تو کتنا آ گیا؟ 14. اور 10 کو 2 سے ملٹیپلائی کیا کتنا آ گیا؟ 20. اب 14/20 کو ذرا سالو کریں. 14 کو 20 کے ساتھ جب آپ سالو کریں گے تو کیا آنسر آئے گا؟ وہی آئے گا، 0.7 ہی آئے گا. تو اس کا مطلب یہ جو میں نے آپ کو پچھلی آڈیو میں ایکویولنٹ فریکشنز پڑھائی تھیں وہ اس طرح بھی ثابت ہو سکتی ہے کہ آپ ایکویولنٹ فریکشن بنائیں. ایکویولنٹ فریکشن بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو نیومریٹر اور ڈینومینیٹر ہے دونوں کو سیم نمبر سے یا تو ملٹیپلائی کر دیں، مثلا جس طرح میں نے کیا 7/10 کو 7 کو بھی 2 سے ملٹیپلائی کر دیا، 10 کو بھی 2 سے ملٹیپلائی کر دیا، تو 14/20 آ گئی. یہ ایکویولنٹ فریکشن آ گئی. کسی اور نمبر سے ملٹیپلائی کر دیں، 3 سے کر دیں. 7 کو میں نے 3 سے ملٹیپلائی کر دیا 21، اور 10 کو بھی 3 سے ملٹیپلائی کر دیا 30، تو 21/30. یہ تینوں ایکویولنٹ فریکشن ہوگی، 7/10، 14/20 اور 21/30. اب جب ان کو سالو کریں گے آپ تو آنسر ہمیشہ 0.7 ہی آئے گا، کیونکہ یہ ایک ہی چیز ہے، ایکویولنٹ فریکشن. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایسے ہی میرے ذہن میں آ گیا کہ میں آپ کو ایکویولنٹ فریکشن کا کانسیپٹ بھی جو پچھلی آڈیو میں دیا تھا اس طریقے سے بھی سمجھا دوں کہ وہ ایکویولنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی بات ہے، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے. یعنی 7/10، 14/20 اینڈ 21/30 ایک ہی چیز ہے. وہ کیا ایک ہی چیز ہے؟ 0.7. ہر ایک کا آنسر 0.7 ہی آ رہا ہے. تو یہ ایکویولنٹ فریکشنز ہیں. اچھا، آپ ایکویولنٹ فریکشن کسی ایک نمبر سے ڈیوائڈ کر کے بھی کر سکتے ہیں. مثلا 21/30 کو میں سمپلیفائی کرتا ہوں، کسی ایک نمبر پہ سمپلیفائی کر دیتا ہوں، کسی ایک نمبر پہ ڈیوائڈ کرتا ہوں. کس پہ ہوتا ہے؟ 3 پہ ہو جاتا ہے نا. 3 7s are 21، 3 10s are 30، 7/10 آ گیا نا. تو یہ آپ نے ایکویولنٹ فریکشن نکال لی. ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آپ ڈیوائڈ کر کے بھی ایکویولنٹ فریکشن نکال لیتے ہیں، ملٹیپلائی کر کے بھی نکال لیتے ہیں. اب اگر یہ ہوتا 28/40، 28/40 تو میں نے دیکھنا تھا کہ کیا یہ 7/10 کے برابر ہے کہ نہیں. اس کو سمپلیفائی کر لیں 28/40 کو. تو یہ کس پہ جاتا ہے؟ 4 پہ. 4 7s are 28 اینڈ 4 10s are 40، 7/10 آ گیا نا. تو یا تو آپ کسی ایک ہی نمبر پہ نیومریٹر اور ڈینومینیٹر
کو ڈیوائڈ کر دیں، یا آپ نیومریٹر اور ڈینومینیٹر کو کسی ایک ہی نمبر سے ملٹیپلائی کر دیں تو دونوں کیسز میں آپ کو ایکویولنٹ فریکشن ملے گی. ٹھیک ہے، مگر یاد یہ رکھنا ہے کہ نیومریٹر کو جس نمبر سے ملٹیپلائی کرنا ہے اسی نمبر سے ڈینومینیٹر کو بھی ملٹیپلائی کرنا ہے، تب ایکویولنٹ فریکشن آئے گی. اور نیومریٹر کو جس نمبر سے ڈیوائڈ کرنا ہے اسی نمبر سے ڈینومینیٹر کو بھی ڈیوائڈ کرنا ہے، تب ایکویولنٹ فریکشن آئے گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو ہم ذرا سائڈ پہ نکل گئے تھے، مگر ڈیسیمل فریکشن آپ نے سمجھی. اس کے بعد نیگیٹو فریکشن ہوتی ہے ایک ٹائپ، یہ 9th ٹائپ ہے نیگیٹو فریکشن. اچھا، یہ وہ فریکشن ہوتی ہے جس میں نیومریٹر یا ڈینومینیٹر یا دونوں نیگیٹو ہوں. مثلا 7/10 تھا، اگر میں اس کو لکھتا -7/10 تو یہ نیگیٹو فریکشن تھی. اور اگر اس کو میں لکھتا 7/-10 تو پھر بھی نیگیٹو تھی. ٹھیک ہے، اور اگر میں اس کو لکھتا -7/-10، یہ ہیں تو دونوں نیگیٹو، میں کہوں گا تو اس کو نیگیٹو فریکشن، مگر مجھے بتائیں کہ اس کا آنسر پلس آئے گا، پازیٹو آئے گا یا نیگیٹو آئے گا؟ پازیٹو آئے گا نا. اوپر بھی نیگیٹو ہے، نیچے بھی نیگیٹو ہے. -7 -10 نیگیٹو اور نیگیٹو ایک دوسرے کو کینسل کر دیں گے تو یہ 7/10 ایکچوئل پازیٹو رہ جائے گا یہ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے سمجھا کہ نیگیٹو 3 طرح سے ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ نیومریٹر صرف نیگیٹو ہو، -7/10. دوسرا یہ ہے کہ صرف ڈینومینیٹر نیگیٹو ہو، 7/-10. اور تیسرا یہ ہے کہ دونوں ہی نیگیٹو ہوں، -7/-10. مگر اس کیس میں، تیسرے کیس میں جب دونوں نیگیٹو ہوں گے تو آپ کا آنسر جو آئے گا یہ پازیٹو آئے گا. آپ کا آنسر آئے گا 0.7 +0.7. -7/-10 کا آنسر +0.7 آئے گا، مگر -7/10 کا آنسر آئے گا -0.7 -0.7. اور 7/-10 اس کا آنسر بھی -0.7 آئے گا. ان دونوں کا آنسر اگر تو نیومریٹر نیگیٹو ہے تو پھر بھی آنسر نیگیٹو، اگر ڈینومینیٹر نیگیٹو ہے پھر بھی آنسر نیگیٹو. مگر اگر دونوں نیگیٹو ہیں، نیومریٹر بھی اور ڈینومینیٹر بھی، تو پھر آنسر پازیٹو آئے گا. -7/-10 = +0.7. ٹھیک ہے، تو یہ ہوگی فریکشن. ایک فریکشن نیگیٹو کے بعد آپ پازیٹو فریکشن تو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتا ہے کہ اگر نیومریٹر بھی پازیٹو ہے اور ڈینومینیٹر بھی پازیٹو ہے تو وہ پازیٹو فریکشن ہے. 3/7 7/10 تو یہ پازیٹو فریکشن ہے. اچھا، اب ذرا غور سے سننا ہے. ایک ہوتی ہے کمپلیکس فریکشن. کمپلیکس فریکشن، اب غور سے ذرا توجہ سے سننا کہ یہ کیا ہوتی ہے. یہ اگر ایک فریکشن دوسری فریکشن کو ڈیوائڈ کر رہی ہو، یعنی ایک فریکشن جو ہے وہ پوری کی پوری فریکشن نیومریٹر ہے اور دوسری فریکشن جو ہے وہ ساری کی ساری فریکشن ڈینومینیٹر ہے. مثلا 1/10 یا سمپل کر لیتے ہیں 1/2 اوور
1/2 لکھ کے پھر اوور, نیچے پھر لائن لگائیں لمبی, 1/2 اوور 3/4. تو آپ نے دیکھا کہ 4 نمبرز آپ نے ایک ورٹیکلی لکھے ہیں. 1/2 اوور 3/4, اس کو کہتے ہیں کمپلیکس فریکشن. یہ ہے بہت سمپل, ویسے یہ اتنی آسان چیز ہے کہ آپ کو مشکل لگ رہی ہے, آپ کچھ بھی نہیں اس نے کیا. 1/2 اوور 3/4 کا مطلب پتا کیا ہے؟ 1/2 ڈیوائڈیڈ بائی 3/4. آپ 1/2 لکھ کے آگے ڈویژن کا سمبل, ڈویژن کا سائن لگا کے 3/4 لکھ دیں. یہ سمپل ڈویژن ہے. 1/2 ڈویژن کا سمبل لکھیں اور اگر 3/4 لکھ دیں, پھر اس کو اس کے بعد سالو کر لیں. تو یہ کمپلیکس فریکشن ہے. اچھا, اب یہ آپ نے کچھ فریکشنز کی ٹائپس تو سیکھ لیں. میں اس میں آپ کو تھوڑا سا ان کو سمپلیفائی کیسے کرنا ہے وہ بھی بتانا چاہتا ہوں, اور سمپلیفائی کرنے کے علاوہ پھر جو ان کو سالو کرنا ہے, ایڈیشن, سبٹریکشن, ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈویژن, وہ کیسے کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو سمپلیفائی, فریکشن کو ہمیشہ سمپلیفائی کرتے ہیں. جب آپ کوئی کوشچن سالو کرتے ہیں اور آنسر فریکشن میں آتا ہے تو آپ نے اس فریکشن کو سمپلیفائی کرنا ہے. سمپلیفائی کرنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ آپ نے نیومریٹر اور ڈینومینیٹر کو کسی ایسے نمبر سے ڈیوائڈ کرنا ہے جو دونوں کو ڈیوائڈ کر سکے. مثلا 5/10, 5 نیومریٹر ہے اور 10 ڈینومینیٹر ہے. کون سا ایک نمبر ایسا ہے جو 5 کو بھی ڈیوائڈ کرے اور 10 کو بھی ڈیوائڈ کرے؟ 5 ہے نا. 5 کو بھی ڈیوائڈ کرے گا. 5 نے 5 کو ڈیوائڈ کیا تو آنسر آیا 1. اور 5 10 کو بھی ڈیوائڈ کرے گا. 5 نے 10 کو ڈیوائڈ کیا تو آنسر آیا 2. تو یہ آپ نے سمپلیفائی کر لیا اس فریکشن کو. 5/10 کو سمپلیفائی کر کے آنسر آپ نے اس کا نکال لیا 1/2. اور یہ دیکھیں 1/2 جو ہے یہ 5/10 کی ایکویولنٹ فریکشن ہے کہ نہیں؟ ہاں ہے, ایکویولنٹ ہے. جب آپ سمپلیفائی کریں گے تو جس فریکشن کو آپ نے سمپلیفائی کیا اور جو پھر سمپلیفائی کرنے کے بعد آنسر آیا وہ بھی فریکشن ہے, تو یہ دونوں فریکشن ایکویولنٹ بھی ہوں گی. یہ دونوں فریکشن ایکویولنٹ بھی ہوں گی. کوئی اور مثال لے لیں. فرض کریں آپ 12/18 اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں. اچھا, 12/18 کو سمپلیفائی جب آپ کرتے ہیں تو اگر تو آپ کا مائنڈ میتھمیٹیکل ہے تو فوری طور پہ آپ کے ذہن میں وہ ایک نمبر آ جائے گا جو 12 کو بھی ڈیوائڈ کرتا ہے اور 18 کو بھی ڈیوائڈ کرتا ہے. وہ میرے ذہن میں تو آ گیا, وہ 6 ہے. 12 کو 6 کے ساتھ ڈیوائڈ کریں تو آنسر 2 آئے گا. 6 2s are 12. اور پھر 18 جو ڈینومینیٹر ہے اس کو 6 کے ساتھ ڈیوائڈ کریں گے تو آنسر 3 آئے گا. 6 3s are 18. تو یہ آ گیا 2/3. 2/3. یہ 6 سے بڑا کوئی ایسا نمبر نہیں ہے جو 12 کو اور 18 کو دونوں کو بیک وقت ڈیوائڈ کرے. بتائیں مجھے, کیا 6 سے بڑا کوئی نمبر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے جو 12 کو اور 18 کو بیک وقت ڈیوائڈ کرے؟ 6 سے بڑا ایک نمبر 12 ہے جو 12 کو تو ڈیوائڈ کرتا ہے مگر 18 کو نہیں کرتا.
اچھا 6 سے بڑا ایک نمبر 9 ہے جو 18 کو ڈیوائڈ کرتا ہے مگر 12 کو نہیں کرتا. تو ہمیں تو نمبر وہ چاہیے جو 12 کو بھی کرے اور 18 کو بھی کرے, یعنی کامن فیکٹر چاہیے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کامن فیکٹر. فیکٹر کون سا نمبر ہوتا ہے؟ جو کسی اور نمبر کو ڈیوائڈ کرے. اور کامن فیکٹر کیا؟ یعنی جو دونوں کو ڈیوائڈ کرے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ جو 6 جس کے ساتھ میں نے ڈیوائڈ کیا ہے, اگر اس سے کوئی اور بڑا نمبر نہیں ہے جو ان دونوں کو ڈیوائڈ کرتا ہو تو یہ پھر ہائیسٹ نمبر ہے جو دونوں میں کامن ہے, جو دونوں کو ڈیوائڈ کرتا ہے. اس لیے اس 6 کو ہم ہائیسٹ کامن فیکٹر بھی کہہ دیتے ہیں, HCF, ہائیسٹ کامن فیکٹر. یعنی اس سے اور بڑا نمبر کوئی نہیں ہے جو ان دونوں کو سائملٹینیسلی ایک ہی وقت میں تقسیم کر سکے, ڈیوائڈ کر سکے. اس لیے یہ 6 جو ہائیسٹ کامن فیکٹر ہے. ہاں اس سے چھوٹے فیکٹر اور ہیں, مثلا اگر چھوٹے بچے ہیں تو وہ ان کو پتہ نہیں چلے گا, وہ پہلے 2 پہ ڈیوائڈ کریں گے. 12 کو 2 پہ ڈیوائڈ کیا, آنسر آیا 6. 18 کو 2 پہ ڈیوائڈ کیا, آنسر آیا 9. تو یہ آ گیا 6/9. اب پھر وہ ڈیوائڈ کریں گے 6 کو 3 پہ اور 9 کو بھی 3 پہ. 3 2s are 6, 3 3s are 9. تو آنسر آ گیا 2/3. تو پہلے انہوں نے 2 پہ ڈیوائڈ کیا, وہ کامن فیکٹر 2 تھا, دونوں میں کامن فیکٹر تھا. 2 جو تھا 12 کو بھی ڈیوائڈ کرتا تھا, 18 کو بھی کرتا تھا, اس لیے وہ کامن فیکٹر تھا. پھر 3 کامن فیکٹر تھا جو 6 کو بھی ڈیوائڈ کرتا تھا اور 9 کو بھی ڈیوائڈ کرتا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک فیکٹر آپ کے پاس تھا جس سے آپ نے پہلے ڈیوائڈ کیا, وہ 6 ہے, جو 12 کو بھی ڈیوائڈ کرتا ہے اور 18 کو بھی ڈیوائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 6 سے بڑا تو کوئی اور نمبر ہے نہیں جو ڈیوائڈ کرے دونوں کو, 12 کو اور 18 کو. تو اس لیے 6 جو ہے یہ ہائیسٹ کامن فیکٹر ہے. تو آپ سمپلیفائی دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں. یا تو آپ ہائیسٹ کامن فیکٹر سے پہلی دفعہ ہی کر دیں تو آنسر 2/3 آ جائے گا, یا آپ اس سے چھوٹے فیکٹر سے ڈیوائڈ کر دیں ایک سے زیادہ دفعہ. پہلے 2 سے کریں, پھر 3 سے کریں, آنسر 2/3 آ جائے گا آپ کا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا سمپلیفائی کسی فریکشن کو کرنے کا طریقہ ہے. اس سے آپ نے ایک نئی ٹرم ہائیسٹ کامن فیکٹر بھی سیکھ لی. فیکٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ نمبر جو کسی اور نمبر کو پورا ڈیوائڈ کرے. اب 9 کو پورا ڈیوائڈ کرتا ہے نا 3, تو 3 جو ہے وہ 9 کا فیکٹر ہے. 9 کو اور کون سا نمبر پورا ڈیوائڈ کرتا ہے؟ 9 خود بھی تو کرتا ہے نا. 9 کو 9 نے ڈیوائڈ کیا تو آنسر 1 آیا. اس کا مطلب 9 بھی 9 کا فیکٹر ہے. 3 تو ہے ہی ہے, 9 بھی فیکٹر ہے. اب 9 کو 1 کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے. 9 کو 1 سے ڈیوائڈ کریں تو آنسر 9 آ جائے گا پورے کا پورا. تو یعنی 9 کے 3 فیکٹر ہو گئے, 1, 3 اینڈ 9. ٹھیک ہے. تو یہ فیکٹر وہ نمبر ہوگا جو کسی نمبر کو پورا ڈیوائڈ کرے گا. ٹھیک ہے. اور یاد رکھنا جو آنسر آئے گا ڈیوائڈ کرنے کے بعد وہ بھی فیکٹر ہوگا. مثلا 9 کو آپ نے 3 سے ڈیوائڈ کیا, 3 تو فیکٹر ہے, مگر جب آپ نے 9 کو ڈیوائڈ کیا 3 سے تو آنسر کیا آ گیا؟ 3 3s are 9, آنسر 3 آیا. تو 3 وہ جو آنسر ہے وہ بھی فیکٹر ہے. اور کوئی مثال لے لیں. 12 ہے. 12 کو کون سے نمبر پورا ڈیوائڈ کرتے ہیں؟ 1 کرتا ہے, یس کرتا ہے. 2 کرتا ہے, 2 6 12, یس کرتا ہے. اب
جب 1 نے ڈیوائڈ کیا 12 کو تو 1 تو 12 کا فیکٹر ہو گیا کیونکہ ڈیوائڈ کرنے والا فیکٹر ہوتا ہے، مگر میں نے کہا جو آنسر آیا وہ بھی فیکٹر ہے. اب جب 1 نے 12 کو ڈیوائڈ کیا تو آنسر 12 آیا تھا، تو 12 بھی فیکٹر ہے 12 کا. ٹھیک ہے. اب 2 نے ڈیوائڈ کیا 12 کو تو 2 جو ہے 12 کا فیکٹر ہے. ٹھیک ہے. مگر جو آنسر آیا 2 6 اور 12، 6 جو آنسر آیا 6 بھی 12 ہے. سوری 6 بھی فیکٹر ہے. کیسے 6 کیسے فیکٹر ہے؟ کیونکہ 6 بھی تو 12 کو ڈیوائڈ کرتا ہے نا. 12 ڈیوائڈ بائی 6 آنسر کیا آئے گا 2. پھر 3 نے 12 کو ڈیوائڈ کر دیا نا، 3 4 12 تو 3 فیکٹر ہے، مگر 4 بھی فیکٹر ہے. جو آنسر آیا وہ بھی فیکٹر ہے. اب 4 12 کا فیکٹر ہے. 12 کو 4 نے ڈیوائڈ کیا، آنسر آیا 3، تو جو آنسر آیا ہے 3 وہ بھی فیکٹر ہے، اور جس نے ڈیوائڈ کیا وہ بھی فیکٹر ہے. اب آگے آ جائیں 6 نے 12 کو پورا ڈیوائڈ کر دیا تو 6 2 12، تو 6 بھی فیکٹر ہے جس نے ڈیوائڈ کیا، اور جو آنسر آیا 2 وہ بھی فیکٹر ہے 12 کا. تو کتنے فیکٹر ہو گئے 12 کے؟ 1 بھی ہوا، 2 بھی ہوا، 3 بھی ہوا، 4 بھی ہوا، 6 بھی ہوا اور 12 بھی ہوا. تو 12 کے 6 فیکٹرز ہیں. 6 فیکٹرز. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح آپ سمپلیفائی کرتے ہیں. سمپلیفائی کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی ایسے کامن نمبر سے جو کہ نمبر نیومریٹر کو بھی ڈیوائڈ کرے اور ڈینومینیٹر کو بھی ڈیوائڈ کرے، اس سے ڈیوائڈ کرنا ہے دونوں کو، تو اس کو آپ نے سمپلیفائی کرنا ہے. جیسے ہم نے 12/18 کی ایگزامپل دیکھی. تو اس کے بعد یہ سمپلیفیکیشن کے بارے میں تھوڑا سا میں نے آپ کو بتانا تھا. پھر امپراپر فریکشنز کو کنورٹ کرنا، پچھلی آڈیو میں نے بتایا تھا امپراپر فریکشنز کو آپ مکس نمبر میں کیسے کنورٹ کریں گے. ٹھیک ہے. امپراپر فریکشن کو مکس نمبر میں کیسے کنورٹ کریں گے. مثلا 9/4 ایک امپراپر فریکشن ہے، یعنی 9 جو ہے نیومریٹر وہ بڑا ہے 4 ڈینومینیٹر سے. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے 9 کو 4 پہ ڈیوائڈ کر دینا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا. 9 کو آپ 4 پہ ڈیوائڈ کریں تو 4 2s are 8، 2 آ گیا ہول، پورا نمبر آ گیا. جو کوشنٹ ہے، کوشنٹ کس کو کہتے ہیں؟ ڈویژن جب آپ کرتے ہیں تو جو آنسر آتا ہے اوپر اس کو کوشنٹ کہتے ہیں. تو 2 کوشنٹ ہے اور یہ ہول نمبر ہے. اور پھر 2 4s are 8، تو 8 جو ہے 9 میں سے آپ سبٹریکٹ کریں گے تو آنسر آئے گا 1، اور یہ 1 کیا ہے؟ یہ ریمائنڈر ہے جو باقی بچ گیا. یہ جو ریمائنڈر ہے اس کو آپ نیومریٹر رکھیں گے، اور جو ڈینومینیٹر تھا وہ تو ڈینومینیٹر رہے گا. 9/4 4 ڈینومینیٹر تھا نا، بس 1 کو نیومریٹر رکھ لیں اور 4 کو ڈینومینیٹر رکھ لیں. 1/4 فریکشن آ گئی، 2 ہول ہو گیا. 2 ہول 1/4 مکس نمبر بن گیا. کس کا؟ امپراپر فریکشن 9/4 کا. 9/4 امپراپر فریکشن تھی، اس کا آپ نے مکس نمبر بنا لیا اس کو ڈیوائڈ کر کے. اور آپ کو پتا ہے مکس نمبر کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، 2 پارٹس ہوتے ہیں. ایک ہول نمبر پارٹ ہوتا ہے، جیسے یہاں اس میں 2 ہول نمبر ہے، اور ایک فریکشنل پارٹ ہوتا ہے جیسے 1/4. تو اچھا، یہ تو آپ نے بنا لیا امپراپر فریکشن سے مکسڈ نمبر. مکسڈ نمبر سے امپراپر فریکشن کیسے بناتے ہیں؟ اب اسی کو 2 ہول 1/4 یہ مکسڈ نمبر ہے، اس کی آپ نے امپراپر فریکشن بنانی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو ہول ہے اس کو ملٹیپلائی کر دینا ہے ڈینومینیٹر کے ساتھ. اب 2 ہول 1/4 میں 2 جو ہے وہ ہول ہے اور 4 جو ہے وہ ڈینومینیٹر ہے.
تو ان کو ملٹیپلائی کریں, 4 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں, کیا آنسر آ گیا 8. اس کو آپ نے ملٹیپلائی کر دیا, اور جو نیومریٹر ہے اس کو آپ نے ایڈ کر دینا ہے اس میں. 4 2s are 8, آپ نے ڈینومینیٹر کو ہول سے ملٹیپلائی کیا, پلس 1 وہ جو نیومریٹر تھا 9 آ گیا. تو 9 آپ کا یہ آ گیا آپریشن کرنے سے. پھر آپ نے اس کو کیسے لکھنا ہے امپراپر فریکشن میں؟ جو ڈینومینیٹر تھا 2 whole 1/4, مکس نمبر کا جو ڈینومینیٹر تھا وہ 4 تھا, بس 9 کے نیچے اس کو لکھ دیں 9/4. یہ امپراپر فریکشن بن گئی. کیا کیا آپ نے؟ ڈینومینیٹر کو ہول نمبر کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے نیومریٹر میں ایڈ کر دیا, اور جو آنسر آیا اس کے نیچے آپ نے وہ جو ڈینومینیٹر آلریڈی موجود ہے ہول نمبر کے اندر, اس کو آپ نیچے ڈینومینیٹر میں لکھ دیں. 2 whole 1/4 میں 4 ڈینومینیٹر ہے, تو 9 کے نیچے آپ 4 لکھ دیں 9/4. تو یہ آپ نے مکسڈ نمبر کی امپراپر فریکشن بنا لی. ٹھیک ہو گیا. یہ آ گیا جی آپ کا ایک اب اگلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے کہ آپ کو 2 فریکشنز دی ہوئی ہیں یا 2 سے زیادہ فریکشنز دی ہوئی ہیں, اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کمپیئر کریں ان کو فریکشنز کو کہ ان میں بڑی کون سی ہے چھوٹی کون سی. ٹھیک ہے, اب یہ کیسے کرنا ہے؟ اچھا جی, اگر تو آپ کے پاس صرف 2 فریکشنز دی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو کہا گیا جی کہ ان کو آپ کمپیئر کریں, تو بڑا ہی سمپل ہے. مثلا آپ کے پاس ایک فریکشن ہے 3/4 اور دوسری فریکشن ہے 5/6, اور پوچھا یہ جاتا ہے بتائیں ان میں سے کون سی بڑی ہے اور کون سی چھوٹی ہے. تو آپ کیسے بتائیں گے؟ آپ صرف یہ کریں گے کہ ان کو دونوں کو لکھیں گے 3/4, پھر ساتھ اس کے لکھیں گے 5/6. پھر کیا کریں گے؟ جو پہلی فریکشن ہے اس کا نیومریٹر دوسری فریکشن کے ڈینومینیٹر کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے. بتائیں پہلی فریکشن جو ہے اس کا نیومریٹر کیا ہے؟ 3 ہے. دوسری فریکشن کا ڈینومینیٹر کیا ہے؟ 6 ہے. 3 کو 6 سے ملٹیپلائی کر دیا, آنسر کیا ہے؟ 18. یہ جو آنسر 18 آیا اس کو آپ اس پہلی فریکشن کے نیچے لکھ دیں 3/4 کے, جس کا نیومریٹر 3 ہے. آنسر آپ نے اس کے نیچے لکھنا ہے جس کا نیومریٹر ہوگا. یہ آنسر جو 18 ہے ان دونوں میں سے جس کا نیومریٹر تھا, نیومریٹر پہلی والی کا تھا 3/4, تو 3/4 کے نیچے لکھ دیں 18. اب دوسری فریکشن کا نیومریٹر لیں. دوسری فریکشن جو تھی وہ کیا تھی؟ 5/6. اس کا نیومریٹر کیا ہے؟ 5. اور جو پہلی فریکشن کے ڈینومینیٹر سے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے, پہلی فریکشن کا ڈینومینیٹر کیا ہے؟ 4. تو 5 کو 4 سے ملٹیپلائی کریں تو آنسر کیا آ گیا؟ 20. اب یہ 20 آپ اگلی فریکشن کے نیچے لکھ دیں جس کا نیومریٹر 5 ہے. جو آپ نے ملٹیپلائی کرنے کے بعد آنسر لکھنا ہے وہ اس فریکشن کے نیچے لکھنا ہے جس کا نیومریٹر ہوگا. ٹھیک ہے, تو 5/6 کے نیچے 20 لکھ دیں. آپ نے 3/4 کے نیچے لکھا 18, 5/6 کے نیچے لکھا 20. اب مجھے بتائیں 18 چھوٹا ہے نا 20 سے؟ ٹھیک ہے, اس کا مطلب 3/4 چھوٹی فریکشن ہے 5/6 سے, کیونکہ 3/4 کے نیچے 18 لکھا ہوا ہے, 5/6 کے نیچے 20 لکھا ہوا ہے, تو 20 بڑا ہے 18 سے. اس کا مطلب 5/6 فریکشن جو ہے وہ بڑی ہے 3/4 سے. اس کا مطلب 3/4 چھوٹی فریکشن ہے 5/6 سے. ایک تو یہ طریقہ ہے, آپ کو اگر 2 فریکشن دی ہوئی.
اس کو کہتے ہیں کراس ملٹیپلیکیشن. کیا؟ سوری، کراس ملٹیپلیکیشن. اچھا، یہ کراس ملٹیپلیکیشن کیا ہوتی ہے؟ کراس ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے کہ ایک فریکشن کا نیومریٹر دوسری فریکشن کے ڈینومینیٹر سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کراس ملٹیپلیکیشن. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہم نے کیا ہے. اچھا، اب اگر آپ کے پاس فریکشنز زیادہ ہیں اور ان کو کمپیئر کرنا ہے، زیادہ فریکشنز کو کمپیئر کرنا ہے، اس کا پھر آپ کو ایل سی ایم لینا پڑے گا. ٹھیک ہے، مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ فریکشنز 3 ہیں آپ کے پاس. ایک ہے 2/3، ایک ہے 5/6 اور ایک ہے 3/4. یہ 3 فریکشنز. اب آپ ان تینوں کا ایل سی ایم لیں، تینوں کا ایل سی ایم لیں. جب آپ نے ایل سی ایم لیا تو ایل سی ایم تو ڈینومینیٹرز کا آپ کو پتا ہے لینے کا ایک طریقہ ہے. 2/3 3 ڈینومینیٹر ہے، 5/6 6 ڈینومینیٹر ہے، 3/4 4 ڈینومینیٹر ہے. تو 3 6 اور 4 یہ 3 نمبر ہیں، ان کا آپ نے ایل سی ایم لیا، لیسٹ کامن ملٹیپل. ان کا ایل سی ایم لینے کا طریقہ آپ کو پتا ہے کہ آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں جو کوئی اسمالسٹ نمبر جو ان کو سب کو ڈیوائڈ کر رہا ہو. اب آپ دیکھیں کہ ایک 3 ہے، ایک 6 ہے اور ایک 4 ہے. اگر آپ اسمالسٹ نمبر سے ڈیوائڈ کریں گے تو وہ 4 اور 6 کو ڈیوائڈ کرے گا، 3 کو نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو اسمالسٹ نمبر سے کر دیں، 2 سے ڈیوائڈ کر دیں. تو 2 3s are 6 2 2s are 4. اب آپ کے پاس پہلے بھی ایک 3 تھا، ایک 3 اور آ گیا اور ایک 2 اور آ گیا. اب آپ 3 سے کر دیں کیونکہ 2 3 آپ کے پاس آ گئے. تو 3 سے ڈیوائڈ کر دیا تو 3 1s are 3 3 1s are 3، اب وہ 2 رہ گیا. اب آپ کسی اور نمبر سے کسی کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. اب آپ کے پاس یہ ہیں 2 ہے، 3 ہے، 1 ہے اور پھر 2 ہے. 2 ملٹیپلائڈ بائی 3 6، 6 ملٹیپلائڈ بائی 1 6 اور 6 ملٹیپلائڈ بائی 2 12. تو یہ آپ کا ایل سی ایم 12 آ گیا. یعنی جو 3 6 اور 4 ڈینومینیٹرز تھے ان کا ایل سی ایم آپ کے پاس 12 آیا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو 12 ہے آپ کے پاس، یہ جتنی بھی آپ کے پاس فریکشنز تھیں یہ آپ نے ان کا ایک کامن ڈینومینیٹر ڈھونڈ لیا ہے. اب سب کا ڈینومینیٹر 12 ہے، سب کا ڈینومینیٹر 12 ہے. جو 2/3 تھی پہلی فریکشن، اس کی بھی جگہ پہ اب 2 کے نیچے آپ نے 3 نہیں لکھنا، اب 12 آئے گا. 5/6 6 نہیں لکھنا، 12 آئے گا. 3/4 نیچے 4 نہیں لکھنا، 12 آئے گا. اب آپ نے کامن ڈینومینیٹر ڈھونڈ لیے، مگر ابھی بھی آپ کو اس طرح نہیں پتہ چلنا کہ کون سی بڑی ہے، کیونکہ آپ نے سب کا کامن ڈینومینیٹر کر دیا. جو پہلے 2/3 تھا اس کو 12 کر دیا. تو آپ نے اگر 3 کو 12 کیا ہے، 4 سے ملٹیپلائی کر کے 12 کیا ہے. 3 کا 12 کیسے ہوگا؟ اگر 3 کو 4 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 12 ہوگا نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اوپر نیومریٹر ہے 2 اس کو بھی تو 4 سے ملٹیپلائی کرنا پڑے گا، وہ 8 ہو جائے گا. تو یہ پہلی فریکشن آپ کی 8/12 ہو گئی. اور دوسری فریکشن جو 5/6 تھی وہ کتنی ہو جائے گی؟ 6 کو آپ نے 12 کیا یعنی ڈبل کیا، 6 کو 2 سے ملٹیپلائی کیا تو 12 ہوا. تو اب اوپر جو اس کا نیومریٹر 5 ہے اس کو بھی 2 سے ملٹیپلائی کریں تو 10 آ گیا. تو یہ 10/12 ہو گیا.
پھر 3/4 کو آپ نے 3/12 کیا. اب 4 کو جب آپ نے 12 کیا تو کتنی دفعہ ملٹیپلائی کیا؟ کس سے ملٹیپلائی کیا؟ 3 سے ملٹیپلائی کیا نا 4 کو, تو تب جا کے 12 ہوا. تو جب آپ نے 4 کو 3 سے ملٹیپلائی کیا تو اس کے نیومریٹر کو بھی تو 3 سے ملٹیپلائی کریں گے. نیومریٹر 3 ہے, اس کو بھی 3 سے ملٹیپلائی کریں تو وہ 9 آ گیا, تو 9/12 ہو گیا. اب آپ کے پاس 3 فریکشنز آ گئی ہیں, ایک 8/12, ایک 9/12 اور ایک 10/12. 8/12, 9/12 اور 10/12. اب جب ڈینومینیٹر سیم ہوں, ڈینومینیٹر سیم ہو, اب 12, 12, 12 سیم ڈینومینیٹر ہے, تو پھر جس کا نیومریٹر بڑا ہوگا وہ فریکشن بڑی ہوگی, جس کا نیومریٹر چھوٹا ہوگا وہ فریکشن چھوٹی ہوگی. اب ان سب میں 8/12, 8 نیومریٹر چھوٹا ہے 9 سے اور 9 چھوٹا ہے 10 سے. اس کا مطلب ان تینوں میں سب سے چھوٹی فریکشن 8/12 ہے, اور 8/12 کون سی والی ہے؟ 2/3 والی ہے نا, جو سب سے پہلی تھی. ٹھیک ہے نا, تو اس کا مطلب جو 2/3 ہے یہ سب سے چھوٹی فریکشن ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اگلی فریکشن آپ کی تھی 5/6, اور 5/6 جو ہے وہ آپ نے اس کو 10/12 کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ 5/6 جو ہے وہ اس سے بڑی ہے 2/3 سے. پھر تھی 3/4 جس کو آپ نے 9/12 کیا. اب 9/12 جو ہے وہ 10/12 سے تو چھوٹی ہے مگر 8/12 سے بڑی ہے. تو 9/12 کیا تھی؟ 3/4. تو 3/4 جو ہے یہ 2/3 سے تو بڑی ہے مگر 5/6 سے چھوٹی ہے. تو اب آپ اس کو یہ لکھیں گے کہ 2/3 از smaller than 3/4 and 3/4 is smaller than 5/6. یعنی سب سے چھوٹی 2/3, اس سے بڑی 3/4, اس سے بڑی 5/6. تو اس طریقے سے آپ ایلسیم لے لیں گے. ایلسیم لینے کے بعد وہ جس طریقے سے آپ نے ایڈ کرنا ہوتا ہے یا سبٹریکٹ کرنا ہوتا ہے ایلسیم لیتے ہیں, بالکل وہی طریقہ. جب آپ نے 12 ایلسیم لے لیا تو جو پہلی فریکشن تھی 2/3 اس کے ڈینومینیٹر سے 12 کو ڈیوائڈ کیا تو آنسر آ گیا 4. اب یہ جو 4 ہے اس کو آپ نیومریٹر کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں. نیومریٹر کیا ہے؟ 2 ہے. 4 2s are 8, تو اوپر 8 آ گیا, اوپر 8 آ گیا, نیچے 12 آ گیا. اور آگے جو 5/6 ہے اس میں آپ نے جو 12 ہے اس کو 6 پہ ڈیوائڈ کرنا ہے. 6 پہ ڈیوائڈ کیا تو آنسر ہے 2, اور 2 کو 5 سے ملٹیپلائی کریں تو آنسر ہے 10, تو یہ ہو گیا 10/12. آگے ہے 3/4. 3/4 میں آپ نے 12 کو 4 سے ڈیوائڈ کیا تو آنسر آ گیا 3, اور 3 کو نیومریٹر سے ملٹیپلائی کیا, نیومریٹر ہے 3, 3 کو 3 سے ملٹیپلائی کا آنسر آ گیا 12, تو یہاں پہ نیومریٹر 9 آ گیا, تو 9/12. اس طریقے سے آپ نے 8/12, 10/12 اور 9/12 نکال لیے. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ کون سی فریکشن بڑی ہے اور کون سی چھوٹی ہے. اگر ڈینومینیٹر سیم ہوں تو پھر جو نیومریٹر جس کا بڑا ہوگا وہ فریکشن بڑی ہے, جس کا نیومریٹر چھوٹا ہوگا وہ فریکشن چھوٹی ہے. تو اس طرح آپ ان کو کمپیئر کرتے ہیں فریکشنز کو. ٹھیک ہے, یہ ابھی کافی فریکشنز کے بارے میں کچھ چیزیں رہتی ہیں بٹ آڈیو ذرا لمبی ہوگی ہے. میرا خیال اگلی آڈیو میں باقی چیزیں پھر انشاءاللہ کور کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.